सूरह अल बकरा की आयत नंबर 73 को हम देखते हैं। फा, तो चुनाचे, कुलना, हमने कहा, इद्रिबू, मारो, हु, उसको। चुनाचे हमने कहा, इद्रिबू, मारो, हु, उसको। बी, साथ, बादिहा, एक टुकड़े के साथ, यानी उस गाय के एक टुकड़े के साथ उसको मारो। का, इस तरह, दाली का ये, यानी इस तरह से, युही, जिंदा करता है, अल्लाहु, अल्लाह ताला, अल मौता, मुर्दों को, वा, और युरीकुम, वो दिखाता है तुम्हें, आयाती ही, अपनी निशानियां, लअल्लकुम, ताकि तुम, ताक़िलूना, तुम सब समझो। चुनाचे कहा हमने कि इस लाश को, इस गाय का कोई टुकड़ा मारो, और इस तरह अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। ग्रामेटिकली पहले इसको एनालाइज करते हैं। फा हर्फ अतफ है, और आप देख रहे हैं कि इसके बाद जो है वो पूरा जुमला जो है वो चुनाचे के मायने में आ रहा है। चुनाचे कहा हमने, तो हम इसको इस तरह की मीनिंग्स में भी हरफे अतफ ही कहेंगे। हम देख रहे हैं ना कि वाकया जिस तरीके से चल रहा है वो पूरा एक सीक्वेंस है। फा हरफ अतफ है, कुलना फेल माजी है और जमा मुतकल्लिम है, हमने कहा, काफ वाव लाम। अब आप देखिए, ना की जमीर जो है ये मुतकल्लिम की जमीर होती है, ठीक है। फाकुल ना, तो हमने कहा, इदरिबू, हमजा को हमने वसली हरकत दी, हमजा वसली को जेर की क्योंकि रा के नीचे जेर थी, तो हमने इसको इदरिबू, हमने इसको कहा द्वाद अर्राबा, इसका रूट वर्ड है। मारना बयान करना भी होता है, लेकिन इस जगह पे मारने के मायने में आया है, और हु इसके साथ जमीर जुड़ के आई है। हु, उसको, किसको, मुर्दे को। ये जो है ये मफूल की जमीर है जो साथ जुड़कर आई है। इदरिबू फेल है, अमर का हुक्म दिया जा रहा है, और यहाँ पर सीगा है जमा मुजक्कर हाजिर का, ठीक है, जमा मुजक्कर हाजिर का। ये हाजिर का सीगा क्यों बना? क्योंकि फेले अमर मुजारे के सीगों से बनता है और मुजारे में भी हाजिर के सीगों से बनता है, और एंड पे इसके जो वाव आ रहा है वो हमें बता रहा है कि ये जमा था। तो जमा मुजक्कर हाजिर का फेले अमर है ये। हु इसके साथ मफूल बनकर आ रही है, जो जमीर की शक्ल में आई है। और आप देखिए कि ये हु जो है ना, ये वाहिद मुजक्कर गायब के लिए है। उसको मारो, जो मौजूद नहीं है, वो एक है, वो मुजक्कर है और वो वाहिद है। इस तरीके से हमें जमायर की भी पहचान होती है कि वो एक के लिए हैं, दो के लिए हैं, या जमा के लिए हैं। तो यहाँ पे ये जमीर जो है, जो मफूल की जमीर है, ये वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर है। बिबादिहा, अच्छा, उसके बाद हिस्से को, गाय के एक टुकड़े को, हम इसको इस तरीके से देखेंगे कि बी जो है वो हरफे जर है, और बादिहा जो है मुरक्कब इजाफी बन रहा है, क्योंकि बादी जो है वो एक जर्फ है, और हा इसके साथ जमीर जुड़ के आई है। चूंकि बाद यहाँ पे हमारे पास मुजाफ है, और मुजाफ की कौन सी टाइप है यहाँ पे, जर्फ प्लस जमीर की, और हा जो है वो इसके साथ जुड़कर आ रही है, जो जमीर, वो मुजाफ अलह की शक्ल में आएगी जमीर। तो मुजाफ अलह हमेशा मजरूर होता है, तो यहाँ पे जमीर भी मजरूर है, ठीक हो गया। और ये वाहिद मुन्नस गायब की जमीर है, हा आती है। हु मुजक्कर के लिए, हा मुन्नस के लिए, कौन सी जमीर, मजरूर जमीर। का, इसी तरीके से रालिका, इसम आप देखिए का हरफे जर है, और रालिका जो है वो इसम इशारा है। तो हमने देखा इसम इशारों के जो वाहिद और जमा होती हैं वो मबनी होती हैं। तो यहाँ पे का हरफे जर की वजह से इसको हम मजरूर जमीर लेके मुरक्कब जारी बनाएंगे, ठीक है। का हरफे जर है, और हरफे जर में इसको हरफे तशबी भी कहा जाता है। इसी तरीके से ऐसे ही, यानी कि मुशाबा जब किया जाता है ना एक चीज को दूसरे से, मानिंद, तशबी, तो इसको हरफे तशबी भी कहा जाता है। काम ये मुरक्कब जारी वाला करता है, हरफे जर वाला करता है, यानी अपने बाद आने वाले इसम को मजरूर करता है। युहयी, वो जिंदा करता है,
فعل ہے مضارع کا، جمع مذکر غائب ہے، ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، مرنے کے بعد زندہ کرنا، یعنی آپ زندہ اسی کو چیز کریں گے نا جو مر چکی ہوگی۔ ایک اول چیز جس کو اللہ پیدا کرتا ہے پہلی مرتبہ، وہ ہے ہی نہیں ہے، اللہ اسے زندگی ضرور دیتا ہے لیکن مرنے کے بعد زندہ کرنے والی سچویشن اس کی نہیں ہوگی، اس کو ہم کہیں گے کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ نے اس کو بنایا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہاں پہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ زندہ کرنا یعنی موت کے بعد زندہ کرنے والی یہاں پہ سچویشن ہے، ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اللہ مرفوع اسم آ رہا ہے، چونکہ فعل کے فوراً بعد مرفوع اسم آ گیا تو یہ ہمارے لیے فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ فعل کے بعد مرفوع اسم فاعل ہوگا اس فعل کے لیے، زندہ کرتا ہے کون؟ اللہ تعالی، اللہ تعالی زندہ کرتا ہے الموتا مردوں کو۔ اب یہاں پہ تا کے اوپر جو کھڑی زبر ہے نا، یہ زبر جو ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ منصوب اسم آ رہا ہے، ال بتا رہا ہے اسم ہے، اور کھڑی زبر ہمیں بتا رہی ہے یہ منصوب اسم ہے، میم واو تا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تو اب یہ دیکھیے یہ فعل، یہ فاعل، اور یہ اس کا منصوب اسم ہو کے مفعول بنے گا۔ اس طریقے سے جملے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم پہچان کرائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میم واو تا روٹ ورڈ ہے اس کا۔ موتا مردوں کو، وہ لوگ جو مر چکے ہوں، ٹھیک ہے، جن کو موت آ گئی ہو۔ موت میم واو تا ایک کیفیت ہے جو کہ نظر آنے والی نہیں ہے، ٹھوس چیز نہیں ہے، ایک کیفیت کا نام ہے جو کہ طاری ہو جائے جب انسان کے اوپر تو وہ ہر قسم کے حواس سے فارغ ہو جاتا ہے بالکل، یعنی کہ پھر ایک کنیکشن جو دنیا کے ساتھ، زندہ لوگوں کے ساتھ، زندگی کی چیزوں کے ساتھ ہے، اس کا منقطع ہو جاتا ہے۔ واو حرف عطف ہے، یوریکم، یوری وہ دکھاتا ہے، فعل ہے ماضی کا واحد مذکر غائب، وہ دکھاتا ہے۔ را الف والا حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے، کم تمہیں، ضمیر اس کے ساتھ جڑ کر آئی ہوئی ہے، لہٰذا یہ ضمیر جو ہے جب فعل کے ساتھ کوئی ضمیر جڑ کر آتی ہے وہ منصوب ضمیر ہوتی ہے اور مفعول ہوتی ہے اس فعل کے لیے، ٹھیک ہے۔ وَيُرِيكُمْ وہ دکھاتا ہے، کم تم سب کو، کم ہے جمع مذکر حاضر کی ضمیر، تم سب کو۔ آپ اس کے معنوں سے بھی اگر تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ کم کا میننگ جب آپ نیچے دیکھ رہے ہیں تو تم آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ حاضر کے لیے بات ہو رہی ہے، اور جو ہم جانتے ہیں ہم، کم، تم، یہ تینوں چیزیں جمع کے لیے آتی ہیں، تو یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے جو کہ حالت نصب میں آ کر مفعول بن رہی ہے فعل کے لیے۔ آیاتی ہی، آیاتی پلس ہی، یہ اسم پلس ضمیر آ رہی ہے جو کہ مرکب اضافی کا پیٹرن ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں آپ کو لگے گا آیاتی مجرور ہو کر آ رہا ہے، یہ مجرور نہیں ہے۔ جو جمع مؤنث سالم ہوتی ہے نا، وہ آیاتو، آیاتی، آیاتی، وہ حالت نصب میں بھی زیر کے ساتھ نظر آتی ہے، تو یہ یہاں پہ منصوب ہے، مجرور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، کنفیوز نہ ہو جائیے گا کہ جب مرکب اضافی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مضاف حالت جر میں نہیں ہوتا تو یہ آیاتی حالت جر میں کیوں آ گئی، تو یہ حالت جر میں نہیں ہے بلکہ یہ حالت نصب میں ہے۔ جو اسم مونس کے ہوتے ہیں جمع مونس سالم کے، آیاتی، آیاتی، یہ ان کی نصبی جری حالت ہوتی ہے، اور حالت رفع میں آیاتو اس طریقے سے آتے ہیں۔ تو یہ ہی کی جو ضمیر آ رہی ہے جڑ کر آ رہی ہے جو کہ بن رہی ہے اس کا مضاف علیہ، یہ مجرور ضمیر ہے، اور یہ نشانیاں اپنی، اللہ کی نشانی، یعنی اللہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانی، اللہ واحد ہے، مذکر ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ مجرور ہے، ٹھیک ہے، ضمیر مجرور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ضمیر مجرور آ رہی ہے یہاں پہ۔ لعلکم تاکہ تم، لعل حرف نصب مشبہ بالفعل ہے، حرف نصب یعنی کہ اپنے بعد آنے والا جو بھی اسم ہوگا اس کو نصب میں لے آئے گا۔ اب ہم دیکھیں لعل کے فوراً بعد جو ہے کم کی ضمیر آ رہی ہے، تو چونکہ لعل کے بعد اسم یہی آ رہا ہے، آگے آپ دیکھ لیں کوئی منصوب اسم نہیں ہے، تو یہ کم کی ضمیر ہی حالت نصب کی ضمیر ہے،
اور یہ اس کے ساتھ جوڑ کے بھی آ رہی ہے، اور یہ اس کی وجہ سے مجرور ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسم ہے، کم کی ضمیر اسم ہے، ضمائر سارے اسم ہوتے ہیں۔ لعلکم، تاکہ تم، لعل کو ہم نے دیکھا تھا کہ لعل میں ترجیح پائی جاتی ہے، یعنی یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ تاکہ تم یہ کر لو، تاکہ تم وہ کر لو۔ ترجی، تمنا بھی اس کو ہم کہتا ہے، ویسے تمنا دوسری ہوتی ہے، لیکن اس کو ہم کہیں گے لعل کو ترجی، یعنی کچھ چاہنا کسی سے، کوئی مطلوب بھی ہونا۔ دیکھیے نا اس کی میننگز میں ایسے کیسے آ رہا ہے کہ مضارع کا ترجمہ یہ تم سمجھو میں لے کر آ رہا ہے، یہ ایسا ترجمہ لعل کی وجہ سے آیا ہے، تاکہ تم سمجھو، خواہش کی جا رہی ہے نا، جیسے ترجی کی جا رہی ہے۔ تو تعقلون، جو کہ فعل ہے مضارع کا جمع مذکر حاضر کا، وہ لعل کی وجہ سے اس کا ترجمہ، ویسے تو اس کا ترجمہ آتا ہے تم عقل رکھتے ہو یا تم عقل کرتے ہو، اس طرح کا، لیکن لعل کی وجہ سے اس کا ترجمہ آ رہا ہے تم سمجھو، کیونکہ لعل جو ہے حرف ترجیح ہے۔ رجا کہتے ہیں خواہش کو نا، تو اس میں خواہش پائی جا رہی ہے کہ ایسا ہو جائے تاکہ تم سمجھ جاؤ، عقل حاصل کر لو۔ عین قاف لا اس کا روٹ پڑ، حواسوں کے ساتھ، حواس کے ساتھ کسی چیز کا ادراک کرنا عقل کہلاتا ہے نا۔ تو یہاں پہ تعقلون میں تا علامت مضارع ہے، عین قاف لام اس کا روٹ ورڈ، اور واو نون جمع کی علامت ہے۔ آپ سن لیجئے، تعقلون، اونا کی ساؤنڈ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ رفع میں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب انشاءاللہ تعالی اگلی آیت کو ایکسپلین کرتے ہیں، پہلے تھوڑی سی اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ تفسیر سمپل سی ہے، جو کہ ہم نے پہلے بھی دیکھی، کہ اللہ پاک نے فرمایا بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو کہ گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر مقتول جو قتل ہوا ہے نا مقتول، اس کے جسم کے اوپر مارو، یعنی اس کے گوشت کے ساتھ لگاؤ۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کو مارنا تھا، مطلب یہ تھا اس کے جسم کے ساتھ مس کرو، لگاؤ اس کے جسم کو۔ تو اس کے عمل سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ایک معجزہ ہمیں دوبارہ نظر آتا ہے کہ وہ مردہ جاگ گیا، وہ مردہ زندہ ہو گیا، اور پھر اس نے زندہ ہونے کے بعد اپنے قاتل کی نشاندہی کی، اور اس کے بعد وہ پھر مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتایا ہے کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے جس طریقے سے چاہے قدرت رکھتے ہیں۔ ایک واقعہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے بھی پتہ چلے گا یہاں پہ سورہ البقرہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر پوری قدرت ہے، وہ طاقت، وہ قوت، جو کچھ بھی نہیں تھا کسی چیز کی تخلیق کرتا ہے۔ تو ایک زندہ، ایک جیتے جاگتے انسان کو مارنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا اس رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان کام ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی اس بات کا یہ جواب بھی ہے کہ جب انہوں نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم سن کے کہا تھا نا اتتخذونا ہزوا، کہ کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، ہم نے پیچھے پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت کے ذریعے ان کو یہ بھی بتایا ہے کہ تمہارے نزدیک ایک مذاق ہوگا، لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر بغیر چوں چرا کیے عمل کرتے ہیں، اور تو پھر یہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اس میں راستے بھی دکھاتے ہیں اور صحیح گائیڈنس بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ اور پھر یہ بات بھی تھی کہ قصاص کا طریقہ بھی، قاتلوں کا سراغ لگانے کا اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے ہمیں بتایا کہ قصاص میں زندگی اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ وہ انسان اپنے خون بہا لینا چاہتا تھا نا اپنے چچا کے قتل کو، تو یعنی یوز کرنا چاہ رہا تھا۔ آخری آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں نا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو نشانی دکھا رہے ہیں کہ جو چیزیں چھپاتے ہو ان میں سے کوئی بھی چیز ڈھکنے چھپنے والی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز جو کچھ اللہ چاہے گا ظاہر کرنا وہ ظاہر ہو جائے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہی پردہ پوشی کرنا چاہے کسی انسان کی، اس کے عیبوں کی یا کسی عمل کی، تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، مگر اگر اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو چھپا نہیں سکتی، چاہے وہ کوئی گناہ ہو، چاہے وہ کوئی آپ کا عمل ہو، کوئی بھی کام ہو۔ یہ
یہ جو باتیں تھیں یہ ان تمام باتوں کی طرف تھی جو یہودیوں نے چھپانے کی کوشش کی تھی، جن کو چھپانے کے لیے انہوں نے دین میں طرح طرح کی تحریفیں کر دیں۔ لیکن اب قرآن پاک کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایک کر کے ظاہر ہو رہی تھی، تمام باتیں اللہ کے نبی کو ظاہر کی جا رہی ہیں، اس وقت کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، یہود کے اوپر بھی ان چیزوں کا آشکار کیا جا رہا ہے کہ جو باتیں اس ٹائم پر تم چھپایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ تب بھی قدرت رکھتے تھے پوری طرح ظاہر کرنے کی اس کو، اور اللہ تعالیٰ اب بھی قدرت رکھتے ہیں اللہ کے نبی کے دور میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی پوری قدرت رکھتے ہیں کہ وہ اس چیز کو ظاہر کر کے دکھائیں۔ یعنی اس کی یہ بات کی کھلی نشانی تھی کہ اللہ سے کسی بات کو چھپانا بے سود ہے، بیکار ہے کہ اللہ تعالیٰ سے چھپا لیا جائے۔ تو جب چاہے جو چاہے افشاں کر دے راز۔ تو اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کے لیے یہ نشانیاں رکھی تاکہ تم عقل لو، پرانے دور سے بھی اور جو اللہ کے نبی کے دور میں موجود لوگ تھے ان کے اوپر بھی یہ تمام راز آشکار کر کے، اور پھر قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہمارے دل میں ایک وسوسہ بھی اگر آ جاتا ہے تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وہ حدیث کے مفہوم کے مطابق کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالے رنگ کی چونٹی کے قدموں کے چلنے کے نشانوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو ایک ہلکی سی پتے کی سرسراہٹ کو بھی رب جانتا ہے۔ جس نے بنایا ہے کیا وہی نہ جانے گا؟ سورہ الملک کی ایک آیت ہے، اس کے مفہوم میں جب میں جاتی ہوں، الا یعلم من خلق، کیا جس نے بنا لیا وہی نہیں جانے گا؟ کیسے نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ ایک چیز بناتے ہیں، آپ اس کی تمام سائیڈ ایفیکٹس کو جانتے ہیں، چاہے وہ ایک مشین ہے، چاہے وہ ایک کھانا ہے جو آپ نے کوکنگ میں اس کے ساتھ ایکسپرٹیز اپنی لگائی ہیں، سب جانتی ہیں۔ تو کیا جس نے ازل سے بنا دیا جب ہم کچھ تھے ہی نہیں، تو وہی نہیں جانے گا کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ تو یہاں پہ اس چیز کو بڑا کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں معجزات کر سکتے ہیں، جس کے ساتھ چاہیں معجزات کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی راز چھپانا، کوئی بھی بات چھپانا بے سود ہے۔